अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ आप सब लोगों के साथ ईद को सेलिब्रेट करते हुए मैं हूं नादिया नकी। आप सब लोगों को ईद बहुत मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन और यकीनन आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ बड़े मज़े के खाने बनवा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि कुर्बानी की जो ईद होती है उसका असल मज़ा यही होता है कि जो गेट टुगेदर्स होती हैं उसमें सब लोग मिल बैठ करके बस एक साथ सबसे ज़्यादा अगर कुछ कहा जाए तो वो बारबेक्यू किया जाता है। लेकिन बात की जाए अगर सियासी लैंडस्केप की तो कुछ बदला नहीं है। ज़ाहिर है ईद उल अज़हा से कबल भी और आने वाले यानी ईद उल अज़हा गुजारने के बाद सुना है कि सियासत में बड़ी तेज़ी आने वाली है और वो कई फ्रंट्स के ऊपर है। इलेक्शन के हवाले से हो या फिर एक जमात के मुस्तकबिल के हवाले से हो, बहुत सारी ऐसी चहमगोइयाँ हैं जो कि ईद से कबल हमने पाक कॉरिडोर्स में सुनी। आज हमने दावत दी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को। बतौर मेयर कराची भी आप इनको देख चुके हैं, पार्लिमानी लीडर MQM के रह चुके हैं कौमी असेंबली में और मुतअद्दिद ऐसी पोस्ट इन्होंने इंजॉय की हैं और ऐसी डिफरेंट जमातों के साथ इत्तेहाद में रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा PDM का इत्तेहाद है इसमें कहाँ देखते हैं कि किस किस्म का ये इत्तेहाद है, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे फारूक सत्तार साहब से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद बहुत मुबारक हो फारूक भाई आपको। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन एन ईद डे। ईद का दूसरा दिन और ईद की आपको, आपके देखने वालों को, तमाम मुल्क के अहले वतन को, सबको, मुल्क से बाहर भी जो पाकिस्तानी हैं उन सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो फारूक भाई आपको तो आज इनवाइट करने के दो मकसद थे। एक तो कुर्बानी की ईद है तो हमने सोचा किसी ऐसे को बुलाया जाए जिन्होंने सियासत में काफ़ी कुर्बानियाँ दी तो ये मुझे बताएं कि इस कुर्बानी का कोई हासिल हुआ में बकरे बने और जिनको बार बार कुर्बान किया गया, ज़िबा किया गया। हाँ, तो अब ये मुझे बताएं कि जो आप लोगों ने आखिरी कुर्बानी दी है और वो ये थी कि एक मर्जर हुआ, वापस जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान PSP ये सब आपस में मिले, कोई फ़ायदा हासिल हुआ इस कुर्बानी का? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि ये फ़ायदा हासिल होना चाहिए क्योंकि इसके बाद और इसके अलावा कोई और ऑप्शन सिंध के शहरों में रहने वालों के पास तो ख़ास तौर पर नहीं बचता। और फिर जो MQM अगर हम मान भी लें कि ओरिजिनली इसका एक जो है वो एथनिक टेक ऑफ था या एक बहुत ही रीजनल टेक ऑफ था, तो अगर उसको भी सामने रखें तो पाकिस्तान बनाने वाले और उनकी जो मौजूदा नस्ल है वो इस वक्त जिस फिक्स और जिस लिम्बो में है, जिस परेशानी में है, बेयारो मददगार, बेदस्तो पा और मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि बेछतर छाया, कोई मतलब पुरसाने हाल नहीं है ना। उनके अपने बच्चे बाइकिया पे और जो है वो फूड पांडा में काम कर रहे हैं, जो MPhil हैं, मास्टर्स हैं, PhD हैं, और जो कोटा सिस्टम गैर आइनी है उसमें जाली डोमिसाइल वालों, यानी जब ये नौबत हो फिर उसके बाद मरदमशुमारी में उनकी आबादी को कम किया जाए, लापता कर दिया जाए 1972 से लेकर अब तक, फिर बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल, ज़मीनें, सब कुछ मसनूई अक्सरियत की बुनियाद पर सिंध के वडेरे ले लें, फिर हल्का बंदियों में इतनी बड़ी डकैती डाले, जिसे इतना बड़ा डाका कि जिसमें 70 सीटें कम हो, हम मजबूर हों इलेक्शन का बॉयकॉट करने पर, और जो जमात खुश हो के अगर MQM ने बॉयकॉट किया वो आ जाए तो उसको भी मेयरशिप ना मिले, जबकि नंबर के एतबार से तो जमात इस्लामी और PTI अगर आपस में एक थे तो उनका मेयर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो ये भी वहाँ पर भी हाथ हो रहा है, कराची वालों के साथ हो रहा है ना। अब ये जमात इस्लामी हाफिज़ नईम और रहमान क्या है, कराची के मेयर बनते अगर बनते तो। इसी तरीके से अगर हम देखें तो नौकरियों में, रोज़गार में, तालीमी इदारों में कोई ज़िंदगी का शोबा उठाकर देख लें तो मैसी है, तबाही बर्बादी है। अच्छा, फिर इसका फ़ायदा अगर मेरे सिंधी बोलने वाले, बलोची ज़बान बोलने वाली आबादी को, अक्सरियत को, पूरे सिंध को, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मीर की आबादी को ज़बरदस्ती बढ़ाने से तो ज़ाहिर है कि वहाँ के लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे। उनको क्या मौक़े दिए गए, उनको तालीम की क्या तो ऐसी सूरत हाल में एक मिडिल क्लास, पढ़े लिखे और निस्बतन नौजवानों पर मुश्तमिल सियासी अमल जो हमने कायम किया था, अगर उसको दोबारा री इनकारनेट नहीं किया गया तो ना कराची का कोई फ्यूचर है, ना सिंध का है, ना पाकिस्तान का है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अब 5 साल बाद, 10 साल बाद आपका मेरा ये जो इंटरेक्शन और इंटरव्यू है ना, ये लोग नशर करेंगे और बोलेंगे एक आदमी ने ये सही बात बता दी थी
کہ اگر ان ساری چیزوں کو ٹھیک نہ کیا گیا, کراچی سے شروع کر کے 50% اگر نوجوانوں کو ہم نے ہی لائے MQM میں, اس کی تنظیم میں, اس کے ڈھانچے میں, اور 50% ہم 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کو الیکشن میں نہیں لائے, تو میں نہیں دیکھتا کہ امید کوئی, یعنی یہ سب کچھ ہماری یکجہتی کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں میرا خالد مقبول اور یہ مصطفیٰ کمال کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کون بڑا ہے, ہم تینوں کو ایک جگہ جمع ہونا ضروری تھا. میں 2 سال سے کہہ رہا تھا, اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا. لیکن اب اس کا جو آپ نے کہا نا, اب اس یکجہتی کو لے کر یہ نہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے, اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے بعد کون ہے. مجھے خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کو ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے بعد نیا خون, نئے چہرے, نئی قیادت اور نوجوان پارٹی میں آگے ہیں جو اس باغ ڈور کو سنبھالیں گے. اصل بات یہ ہے. اب آپ نے اتنی ساری باتیں کہی ہیں, نئے چہرے آپ نے ذکر کیا, لیکن کچھ تو پرانے چہرے اس مرجر کے بعد نظر نہیں آتے بیٹھے ہوئے, لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ناراض ہیں. دوسری بات, جو مسائل آپ نے کہے, تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مسائل کا ذکر آپ لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے, بالکل بجا فرمایا, کوٹا سسٹم ہو, چاہے وہ آپ کے سینسس کے معاملات ہوں, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں. اسی لیے آپ لوگوں نے وہ اتحاد جو ہے وہ پہلے تحریک انصاف سے توڑا تھا جب ان کی حکومت تھی, اور اس کے بعد ان کے پاس آئے تھے, وہ معاہدے ہوئے تھے. تو سوال تو آپ لوگوں سے بار بار بنتا ہے کہ بھائی کس نے کہا ہے کہ اس حکومت کا حصہ رہے, نکل جائے نا, اب کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں میں اس بات کے قطعی حق میں نہیں تھا کہ ہم PTI کو چھوڑیں اس وقت جب اس کا برا وقت شروع ہو رہا تھا. میں MQM میں نہیں تھا, اور میں نے اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیا تھا کہ یہ ہمارا غلط اقدام ہوگا. ہمارا ووٹ بینک بھی اس کو پسند نہیں کرے گا, کیونکہ ان کو چھوڑ کے پھر ہم جس طرف جا رہے ہیں ان کو تو لوگوں نے پہلے ہی مسترد کیا ہے, کم از کم سندھ کے شہروں میں. نہیں لیکن ابھی جیتے ہیں, دیکھیں نا آپ, دیکھیں وہ جیتے کس طرح, اس کی بھی ایک کہانی ہے نا. کہانی سنو, کراچی کی سنو, مجھے پیار ہوا تھا, اقرار ہوا تھا. تو ظاہر ہے کہ میرا ایک درد ہے نا کراچی کو لے کر, کراچی والوں کو لے کر, یہاں ہر زبان بولنے والوں کو لے کر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مجھے اپنا نوحہ بہت کھل کر بتانا ہوگا, اور اگر میں اس PDM میں بھی ہوں تو اگر اس کی کوئی بڑی وجہ ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے معلوم کرنا ہوگا کہ کیا وہ اس وقت جو میری کریڈٹ کو میرے کریڈٹ ختم ہو رہے ہیں. میں جواز نہیں دے پا رہا کہ میں حکومت میں کیوں. میں PDM سے پوچھتا ہوں مجھے جواز, مجبوری بتائیں نا. دیکھیں یہ کھل کر بتائیں. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ کچھ دن آپ انتظار کر لیں. ایک ایونٹ ہے, اور اگر ایک کوئی خوشخبری اگر سندھ کے شہروں اور خاص طور سے کراچی کے عوام کو ہم دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری یہ قربانی جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے, ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں, بڑی سخت باتیں بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ لوگ اچھے کھانے پکا کر بھی کھا رہے ہیں اور گیٹ ٹوگیدرز بھی ہو رہی ہیں. لیکن ہر جگہ موضوع گفتگو کیا ہے کہ کراچی اگر اسٹیبلائز نہیں ہوگا تو پاکستان کی معیشت کیسے بحال ہوگی, کیسے ریوائیو کرے گی. سسٹینیبل گروتھ اور جو ملینیم جو گولز ہیں ہمارے سیکنڈری, ایسا کیا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے؟ اب تو سب الیکشنز کا انتظار کر رہے ہیں, اس سے زیادہ تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک ایونٹ ہے میرے خیال میں اس پر ابھی پردہ نہیں اٹھاؤں گا, لیکن ایک چیز ہے, وہ اگر ریزنیبل لیول پہ جا کے اگر ہم لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں, جو ہم نے محنت کی ہے, مردم شماری میں جس طرح چوکیداری کی, نگرانی کی, جس طرح اس پر ہم نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے جو نعیم ظفر صاحب ہیں سینسس کمشنر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پہ, جو اس کے نگراں کمیٹی کے جو ہیں وہ SN اقبال وزیر منصوبہ بندی, اور جس طرح ثبوت و شواہد کے ساتھ جو ہمارے خدشات تھے ڈیجیٹل ڈیٹا کے ساتھ سامنے آ گئے, تو پہلی مرتبہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر 7 اپریل کو مردم شماری کلوز ہو گئی تھی, ہم نے جو ثبوت و شواہد دی اور جو ڈیجیٹل ڈیٹا سے ویریفائی ہوئے, تو 1.25 مہینے کی ایکسٹینشن ملی. اس 1.25 مہینے میں ہم نے 48 لاکھ کی آبادی کو بازیاب کرایا. اب تصحیح اور درستگی کا مرحلہ ہے, تو مجھے امید ہے کہ یہ ہو جائے گا, کہ انشاءاللہ تعالی جہاں ہم نے 48 لاکھ کی آبادی بازیاب کرائی ہے تو کچھ اور آبادی بھی بازیاب ہوگی, یہ میرا یقین ہے. اور اگر وہ ریزنیبل اور رسپیکٹیبل لیول پہ جا کے ہوتی ہے تو شاید ہمارا اس حکومت میں رہنے کا, اور جو ہماری اس حد تک سنوائی ہوئی اور ہمیں ایکسیس ملی, میرے خیال میں یہ بنیادی مسئلہ ہے, ہر مسئلے کی جڑ ہے, ہر مسئلے کی مدر آف آل ایلمنٹس. گنا صحیح نہیں جاتا. ہاں, گنا صحیح نہیں جاتا. تو اگر یہ صحیح ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں
کچھ آنسو لوگوں کے پہنچے جا سکتے ہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک سے جب واپس حاضر ہوں گے تو فاروق ستار صاحب سے اور مزید باتیں کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے, اور جو ویسے سیاسی اس وقت لینڈسکیپ کے اوپر خصوصاً 9 مئی کے بعد جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اس کو وہ کیسا دیکھتے ہیں. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. عید کے اس دوسرے دن ہم باتیں کر رہے ہیں لیکن سیاست کی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور قربانیوں کی. اب آپ نے کہہ دیا ہے بریک سے پہلے کہ جو قربانیاں آپ لوگوں نے دی ہیں شاید وہ رنگ لے آئیں. شاید اور امید ہے کہ اس مرتبہ رنگ لے آئیں گی. اچھا. اور اگر اس مرتبہ جو ہے یہ کشتی کنارے نہیں لگتی اور سندھ کے شہروں اور خاص طور پہ کراچی کے نوجوانوں کو, بیٹے بیٹیوں کو, اگر انہیں کوئی مستقبل نظر نہیں آتا, جو 12 لاکھ لوگ پورے ملک سے اور اس میں سے 6 سے 8 لاکھ نوجوان کراچی کے چلے گئے گزشتہ 2 سالوں میں. بالکل. یہ ایکسوڈس ہے یہ ہمارا کیپٹل فلائی پہلے کر گیا, اب ہمارا ٹیلنٹ فلائی کر رہا ہے. تو اب ہم اس کے بعد پاکستان میں پھر بچے گا کیا؟ تو پھر بے روزگاروں کا اتنا بڑا شہر, اس کو کیسے, وہ بے روزگاروں کا شہر پورے ملک کو سسٹین کرتا ہے, اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. کراچی چلتا ہے, پاکستان چلتا ہے. اگر یہ شہر, مجھے ایسا لگتا ہے اب کوئی نہیں مانتا کہ پاکستان چلتا ہی کراچی سے ہے, کیونکہ کراچی پوری سیاست میں وہ جگہ اپنی کہیں نہیں دکھا پا رہا جو کہ پورے ملک میں جس قسم کی سیاست پچھلے کئی ماہ سے ہوئی. میں 9 مئی سے پہلے کی بھی بات کر رہی ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے کراچی جو ہے وہ ایک طرح سے بالکل آئسولیشن میں. بہرحال متحدہ قومی موومنٹ نے کیوں نہیں مقامی حکومتوں کے الیکشنز میں یعنی لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ سسٹم میں رہنا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں, متحدہ قومی موومنٹ نے سن 2001 میں بھی بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا اپنے کچھ اصولی موقف پر, اور نعمت اللہ خان آ گئے تھے جماعت اسلامی کے میئر, اور انہوں نے بھی کوئی برا پرفارم نہیں کیا. لیکن پھر بھی ان کی وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے ساتھ وہ کنیکٹیویٹی نہیں تھی, ان کی آرگنائزیشن اس طرح نہیں پہنچی تھی. کورنگی میں, شاہ فیصل میں, گولی مار, گل بہار, نیو کراچی, اورنگی ٹاؤن, یہ وہ علاقے ہیں جو ہمارے پاور ہاؤسز ہیں, اور وہ پاور ہاؤسز جو ایم کیو ایم کے پاس ہے ابھی بھی ہے, آپ لکھ لیں, یہ وہ آج بھی ہیں. اچھا. وہ مایوس ہیں, ناراض ہیں, انہیں کوئی ایک پرفارمنس دے کرنا امید دینی کہ دیکھیں یہ پہلا تو ہم یکجا ہوئے, اچھا جلسہ ہو گیا ہمارا, اس کے بعد ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا ہم نے سینسس پر جتنا زور لگایا لوگوں نے اس کو مانا. جماعت اسلامی نے صرف شو کیسنگ کی, انہوں نے صرف بینر لگا دیے, پی ٹی آئی نے بینر لگا دیے, لیکن کراچی کے اس بنیادی حق کے لیے ہم لڑے. 70 سیٹیں آپ نے کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کیا؟ اس لیے نہیں کیا نا, مجھے بتائیں نا کہ میں اگر آتا تو میں جماعت اسلامی کی کچھ سیٹیں لیتا, کچھ پی ٹی آئی کی لیتا. ہمارا ووٹ بینک کامن ہے جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم کا, ضلع وسطی میں, شرقی میں, کورنگی میں, اور ضلع غربی کے اورنگی ٹاؤن اور بلدیہ ٹاؤن, کیماڑی کا علاقہ, بس یہ. باقی تو جو کیماڑی کا علاقہ ہے, ملیر کا علاقہ, لیاری کا علاقہ, وہ سارے علاقے 15-20% کے وہ پیپلز پارٹی نے 20,000 کی یو سی پہ اپنا حلقہ بنایا اور ہمارے 80,000 پر. تو اس کا مطلب ہے کہ 500 رن انہیں, میچ شروع نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کو 500 رن پہلے ہی دے دیے تھے. ایون ہینڈڈ میچ تھوڑی تھا. یہ بھی کچھ خبریں تھی کہ آپ لوگوں کو کہا گیا کہ نہیں پارٹیسپیٹ آپ لوگوں نے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ دیکھیں آن دا کنٹرری ہمیں تو کہا جا رہا تھا کہ لڑے, اور پیپلز پارٹی آپ کی مدد کرے گی اور کچھ سیٹیں آپ کو دلا دیں گی. دیکھیں آج میں یہ انکشاف کر رہا ہوں, لیکن ہم نے وہاں اسٹینڈ لیا. ہم نے کہا ہمیں پتا ہے کہ ہماری تیاری کتنی ہے, ہم 70 سیٹیں لیے بغیر خسارے کے ساتھ شروع کریں گے تو ہم تو کراچی کے اس بنیادی حق پہ کمپرومائز کر گئے. یعنی ڈی لیمیٹیشن سے آپ کیونکہ اگری نہیں کرتے. ہاں, ڈی لیمٹ, اور مانا بھی پیپلز پارٹی نے, اور الیکشن کے بعد 50 سیٹوں کا اضافہ اسی لیے کیا کہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ہم نے یہ زیادتی کی. اگر وہ 50% سیٹیں ہوتی جماعت اسلامی کو ملتی, مجھے ملتی, تو پیپلز پارٹی کا کوئی میچ ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں. پیپلز پارٹی نمبر 1 پارٹی تھی ہی نہیں. اگر کاش آج بھی جماعت اسلامی کو جس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, اربوں روپے کا سوشل میڈیا پہ انہوں نے بجٹ خرچ کیا, گاؤں کے سارے چودھری مر گئے, پھر بھی پگ جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان کے سر پہ نہیں سجی. اسے سوچنا چاہیے کہ جو تعصب ہے, جو نفرت ہے, جو امتیاز اور ناانصافی اور ظلم ہے, وہ کس لیول پہ سندھ کے وڈیرے لے گئے. یہ کالونی بنا رہے ہیں تو تمہیں کیسے میئر بننے دیتے؟ چاہے پی ٹی آئی کے 62 ممبرز تمہارے ساتھ تھے, 125 تمہارے تھے, نمبرز میں تم اوپر. یہ بڑا سیریس بیان ہے. آپ یہ بیان دے رہے ہیں, یہ ایتھنیسٹی کو بڑھاوا دیتا ہے.
پاکستان پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ جیتی ہے. مرتضی وہاب کراچی سے ہی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شہر کا بیٹا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ شہر کے کیا مسائل ہیں, ہم کر کے دکھائیں گے. ایسا تھا نا, اگر کراچی کا بیٹا ہے تو کیا میئر بننے کے بعد بیٹا بنا؟ جب ایڈمنسٹریٹر تھا پیپلز پارٹی کا تب بیٹا نہیں تھا؟ کام کیے نا انہوں نے. نہیں, کیا کام کیے مجھے بتائیں. K4 کہاں ہے؟ سرکولر ٹرین کا منصوبہ کہاں ہے؟ سینیٹیشن کا ریویمپ کہاں ہے؟ سیوریج کا نکاسی آپ کا ریویمپ کہاں ہے؟ اور اس کے علاوہ کتنے پارکس کراچی میں بنے. یہ دیکھیں کامران ٹیسوری جو ایک عوامی گورنر, جس نے گورنر ہاؤس کو عوامی بنایا, اس نے کم از کم 5-6 پارک تو کم از کم اتنے عرصے میں اس بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے بنا تو دیے. وہ جو کشمیر روڈ پہ جہاں جنک یارڈ بنا ہوا تھا, وہ چائنا گراؤنڈ جو تھا, ہاں چائنا گراؤنڈ, اس کو بنایا تو صحیح نا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس ایمپل ٹائم تھا. 1.5 سال میرے خیال میں مرتضی وہاب رہے کراچی میں. کراچی کا بیٹا تھا, بلڈنگ کنٹرول دیتے نا, 140 کے اختیارات دیتے تھے سپریم کورٹ نے کہا, جو ہماری پٹیشن کے نتیجے. ابھی وہ میئر بنے, ان کی پرفارمنس دیکھیے گا. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ ایڈمنسٹریٹر تھا اسی وقت سے شروع کر دینا تھا نا. اس کو کراچی کا بیٹا مان کے بلدیاتی اختیارات اور وسائل ایک 140 کی انٹرپریٹیشن کو اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو مان لیتے اور مرتضی وہاب ہی کو دے دیتے. بلڈنگ کنٹرول دیتے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ دیتے, واٹر بورڈ کا چیئرمین بنا دیتے. پیپلز پارٹی کے پاس سب کچھ ہے تو ظاہر ہے ان کو تو پرفارم کر کے اب دکھانا ہی ہوگا. میرے خیال میں اس 1.5 سال میں بھی دکھانا تھا, اور 15 سال میں بھی سب انہی کے پاس تھا. وسیم اختر کے پاس کچھ نہیں تھا. ارے ویسے وہ کہاں ہے وسیم اختر صاحب, کہاں ہیں؟ میرے خیال میں معلوم کر کے میں بتا دوں گا. دیکھیں جو بھی ہے سب اپنی جگہ پر ہیں. نہیں لیکن فاروق بھائی, یہ مرجر کے بعد بہت سارے لوگ ناراض نظر آتے ہیں, اس کی وجہ بتائیں نا. یہ آپ لوگوں کے فیسز تھے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر آپ کو کچھ فیسز نظر نہیں آ رہے, میری دعا یہ کہ میں خالد مقبول بھی بہت جلدی ایک ایگزٹ پلان بنائیں, آگے جا کے ایک سکسیشن پلان بھی دیں. وہ تو کہتے ہیں ایم کیو ایم ایگزٹ ہو چکی ہے سیاست سے. اگر ایم کیو ایم کو ری انٹر کرنا ہے تو ہمیں ہمارا ایگزٹ پلان دینا ہوگا اور ہمیں ہمارے آنے والوں کو ایک انٹری پلان دینا. اچھا لیکن ایم کیو ایم, میں تو اتنا کلیئر ہوں اپنی اپروچ. لیکن دیکھیں کسی جماعت کو کچھ وہ سب کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں ری انکارنیٹ کرنا پڑے گا, یعنی there should be something new. Yes. What is it? آپ کیسے انوائٹ کریں گے اسی چیز کے اوپر کہ ہم نے وطن بنایا, ہم نے یہاں پر آ کے قربانیاں دی؟ لوگ نہیں سننا چاہتے, اب آپ کی یوتھ سننا چاہتی ہے. لیکن میں کم از کم اپنی غلطیوں کا ازالہ تو کروں گا نا, جو دانستہ ہوں یا نادانستہ ہوں اس کا اعتراف بھی کروں گا, اس کی معافی بھی مانگوں گا اپنے لوگوں سے, اپنے ووٹ بینک سے, اپنے عوام سے, اور آنے والوں کو لا کر پریزنٹیبل, کریڈیبل, ایکسیپٹیبل مایوسی سے ان کو نکال کر ایک فوکس نیریٹو دے کے ان کے ہاتھوں میں باغ ڈور کو دے کے کہوں گا کہ سر ملک کو چھوڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے, راہ فرار اختیار کرنا نہیں ہے, بلکہ ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے. اور اگر میں تمہیں یہ راستہ دے رہا ہوں تو دوسری لیڈرشپ بھی مجبور ہوگی کہ پورے پاکستان سے بھی اسی طرح نوجوانوں کی ایک کھیپ نئی کھیپ آنی چاہیے. صحیح. تو اگر میں یہ کرتا ہوں اور یہ کرنے میں میں کامیاب ہوتا ہوں, جس پر مصطفیٰ کمال بھائی اور خالد مقبول بھائی بھی میرے ساتھ ان ایگریمنٹ ہیں, اور اگر ہم یہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کو ایک فریش مطلب بریتھ آف فریش ایئر, ہوا کا تازہ جھونکا ہے ان کے لیے. بالکل. اور یہی چیز ان میں ایک زندگی کی لہر آئے گی, ایک رمق آئے گی. اور یہ ہم کرتے ہیں تو یہی اصل میں ہمارا فوکس ہونا چاہیے, ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے. اگر اس سے ہٹ کر ہم کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں جو جتنے بھی پرانے فیسز ہیں ان کو آہستہ آہستہ اپنا ایگزٹ پلان دینا چاہیے, اور نئے لوگوں کا سکسیشن پلان دے, جو میرے خیال میں ایم کیو ایم میں پہلے نہیں ہوا تھا, جس کی وجہ سے ہم اپنی ہٹ دھرمی پر تھے, ہم لوگوں سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, ایک بے حسی تھی, مفاد کی سیاست حاوی ہو گئی تھی, نظریات کی سیاست پیچھے چلی گئی. ٹھیک. الیکشنز وقت پر ہوتا دیکھ رہے ہیں فاروق ستار صاحب, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بس یہ عید الاضحیٰ گزرے گا اور اس کے بعد بڑی تیزی آئے گی سیاست میں. سیاست میں تیزی آئے گی, نگراں حکومت آنی ہے, اس سے تو آنا ہی ہے. وہ نگراں حکومت کب الیکشن کرا سکے گی مجھے نہیں معلوم. اس وقت جو ملک کے پالیسی ساز جو ادارے اور لوگ ہیں وہ کیا جو مردم شماری کے نتائج کا اعلان ہو جائے گا, پھر اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر کریں گے, تو شاید فروری تک مجھے لگتا ہے کہ الیکشنز آگے چلے جائیں, مجھے لگتا ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نہ کرے اس کے علاوہ کسی اور تجربے کے بارے میں کہیں سوچا جا رہا ہے, مجھے نہیں معلوم. اگر ایسا یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, اس لیے میں نے کہا نہیں کوئی کہیں کچھ سوچا جا رہا ہے. نہیں, میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ, ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے علم میں, لیکن خدشات تو رہتے ہیں. دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. زیادہ بڑی قربانی آپ لوگوں کی ہوئی یا تحریک انصاف کی؟ اگر آج آپ موازنہ کرتے ہیں جو آپ کا ہوا اگست کے اندر 2000
ہاں ہاں صحیح ہے. ٹھیک ہے. جس وقت آپ بانی سے اپنے الگ ہوئے MQM کے بانی سے, وہ زیادہ بڑی چیز تھی یا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ بڑا واقعہ؟ دیکھیں 9 مئی کے واقعے کو تو ہمارے اوپر جو ایک بڑا ایلیگیشن ہے نا, جو سیاہ ترین دن تھا وہ 12 مئی تھا پہلے. یہ 9 مئی کے دن نے آ کے کافی بھاری پڑ گیا, ہمیں تو بیل آؤٹ کر دیا, ہمیں تو ریسکیو کر دیا. یہ اتنا سیاہ ہو گیا 9 مئی کا دن کہ وہ 12 مئی پھر بھی سفید نظر آنے لگی. تو یہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ جو عاقبت ناندیشی, مطلوق العنانی اور جو انتہا پسندی سوچ کی ہے نا, وہ لوگوں کو جب بہا کر لے جاتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہماری دفاع, سلامتی اور جو ریاست کی بنیادی علامتیں ہیں اس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمیں اپنے سپہ سالار کو جانور, نیوٹرل, میر جعفر, میر صادق نہیں کہنا چاہیے, لاکھ ہمارا اس سے اختلاف, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جب ہم یہ کہیں گے تو پھر مودی اور بائیڈن تو مل کر پھر یہ کریں گے نا کہ AI is not artificial intelligence, future belongs to AI and AI means America and India. آج اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اتنا سر اٹھا کے, اور جب ان کا جو اسٹیٹ ریسیپشن اور ڈنر ہوتا ہے تو اس میں گوگل کا CEO, اوریکل کا CEO, مائکروسافٹ کا CEO وہ اگر انڈین نیشنل ہیں, امریکن آف انڈین اوریجن, تو پھر آپ دیکھیں ویئر ڈو وی اسٹینڈ. اور پھر پہلی مرتبہ آفیشیل کمیونیکے میں ہمارے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم پر ایک سٹیمپ لگی ہے. تو یہ PTI کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے سپہ سالار کو جانور, نیوٹرل, غدار, میر جعفر, میر صادق کہیں گے, چاہے انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر باقی لوگوں کے لیے تو آسان ہو جائے گا نا. تو یہ اپنے اوپر بھی لے کر سوچیں, صرف یہ نہ کہیں ایک تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بہت ذمہ دارانہ سیاست کرنی ہے. نہیں دیکھیں, ایج از ناٹ آن دی سائڈ آف عمران خان, ایج از ناٹ آن دی سائڈ آف ڈاکٹر فاروق ستار اینڈ خالد مقبول صدیقی. تو تحریک انصاف کی جس طرح سے ٹوٹ پھوٹ ہوئی فاروق ستار صاحب, ایج از ناٹ آن دی سائڈ آف زرداری, ایج از ناٹ آن دی سائڈ آف نواز شریف اینڈ شہباز شریف. تو اگر یہ ریالٹی ہم ریکنسائل نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں پھر آگے کہ ہم کیا ویژن ہمارا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو فاروق ستار صاحب یہ فرمائیے گا نا کہ تحریک انصاف کی جو ٹوٹ پھوٹ پھر آپ نے دیکھی 9 مئی کے بعد, یہ تو وہی پلے بک نظر آئی نا, کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی؟ دیکھیں ہمارے ساتھ ہوئی تو میں نے PTI والوں کو 2-3 سال پہلے کہا تھا کہ میاں تم جتنا اونچا اڑ رہے ہو اس وقت, اتنا اپنے آپ کو سیکیور سمجھ رہے ہو, ہم نے تو 35 سال میں عروج اور پھر زوال دیکھا, اپنی غلطیوں کا بھگتان بھگتا. لیکن تم نے اتنی غلطیاں ان 2-2.5 سالوں میں کر دی ہے کہ تم 5 سالوں میں اوپر جا کے نیچے آ جاؤ گے, کیونکہ تمہاری بیس مضبوط نہیں ہے. نظریاتی ذہن, انقلابی ذہن, اگر لڑائی بھی لڑنی ہے نا تو پھر طیب اردوان کا جو تھا, مہاتر محمد کا تھا نا, ہی کیم بیک. مہاتر محمد اتنے سال نہیں رہا, پھر واپس اسے لانا پڑا. اس نے ذہن بنائے تھے, لوگ بنائے تھے. تو آپ نے کیا ایسے لوگ بنائے جو MP MNA کا الیکشن لڑیں اور یاسمین راشد کی طرح وہ جیل جائیں پھر رہیں نا. تو کتنے لوگ ہیں یاسمین راشد کی طرح, فردوس نقوی کی طرح, کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں, 5-6-7 ہے نا. اس سے تحریکی نہیں چلتی, اس سے نظریاتی سیاست, یہ انقلابی سیاست نہیں ہے. پھر آپ کو ریکنسائل کرنا ہے, اگر اسٹیبلشمنٹ ہے تو ریالٹی ہے, اس کو کیسے انگیج کر کے سمجھانا ہے اور اسے کیسے ڈس انگیج کرنا ہے. یو ہیو ٹو اپلائی یور وزڈم, یور انٹیلیجنس, یور انٹیلیکٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آگے جا کے ساری سیاسی جماعتوں کو ایک نیشنل ایجنڈا, نیشنل چارٹر آف اکانومی بھی بنانا ہے, اور دوسرا ایجنڈا بنانا ہے فار دا اسٹیبلٹی اینڈ پارٹیسپیٹری تھرو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, لیکن جو through inclusive politics which should include political fraternity and the pillars of state, judiciary کو بھی اور establishment کو بھی کہیں انگیج کر کے آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں اپنے اپنے اوریجنل رول کی طرف لے جانا ہوگا. انگیج کیے بغیر ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوگی. اچھا, لیکن ایک چیز ہے نا کہ جو کچھ 9 مئی کے بعد ہم نے ہوتے دیکھا ہے کہ جس طرح سے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے کارکنان ہوں, جو بھی ہو, شاید وہ اس پروٹیسٹ کا حصہ تھے نہیں تھے, جو پکڑ دھکڑ ہم نے سندھ میں دیکھی, پنجاب میں دیکھی, گھروں میں گھسنا, تمام سیاسی جماعتیں ایسے خاموش ڈر کے یا شاید خوش ہو رہی تھی, مجھے نہیں معلوم. یہ طریقہ کار صحیح تھا؟ دیکھیں یہ تو آپ انکلوسیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, آج ان کے ساتھ ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. یہ تو آپ 4G کا شکریہ ادا کریں نا کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں ایک دنیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا پہ تو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی نا. ہم نے جو اتنے سالوں میں سہا, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کتنی ہوئی ہیں اللہ نہ کرے اب تک, مسنگ پرسنس کتنے ہیں اس کے کیا شمار ہے,
ایمنسٹی انٹرنیشنل کو مراسلہ بھیجا پی ٹی آئی نے؟ کیا جو انسانی حقوق کی تنظیم دنیا کی یا پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان، وہ اپنے مراسلے میں کہیں کہ ماورا عدالت قتل کتنے ہوئے پی ٹی آئی کے لوگوں کے، لاپتہ اور گمشدہ افراد کتنے؟ ہمارے تو اب بھی 200، یہ جو صرف 2013 اور 14 سے آنورڈز جو تھے وہ 200 کے قریب تو ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ پرانوں کو تو حساب بھول ہی جائیں آپ، ہمارے پاس تو لسٹیں موجود ہیں جو ہم نے دی ہوئی ہیں، اور ہم نے عمران خان کو بھی تو دی تھی جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا، تو ان کی بازیابی کے لیے عمران خان کا کیا رول تھا؟ جب آپ دوسرے کے درد کو محسوس نہیں کریں گے، وہ کر نہیں سکتے تھے فاروق ستار صاحب، کون کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اتنی بے حسی ہے کہ when they came looking for the Jews, I was not a Jew. When they came for the Christians, they kill all the Jews, they kill all the Christians, all the Hindus, and when they came looking for the Muslims, I was a Muslim, and there was nobody to support me. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو سب کے ساتھ یہی ہوگا نا۔ میں نے یہ شعر بار بار اسمبلی میں پڑھا ہے جو ایک فیوچرسٹک ہے سب کے لیے، کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو یہ تو سب کو فیس کرنا تھا، سب کی باری آنی تھی، کیونکہ آپ سب نے باریاں لگانے کی سیاست کی نا، کہ پہلے 2 بڑی پارٹیاں، اب تیسری بڑی پارٹی، لیکن تیسری بڑی پارٹی میں بھی سسٹین کرنے کا دم ہی نہیں ہے۔ ان کے لوگ ایک دن جیل میں نہیں رہتے، اور اس سخت گرمی میں وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں، تو پھر اب کیا پوری کوشش کی جا رہی ہے -1 کی؟ پوری کوشش ہے -1 کی؟ دیکھیں یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، نواز شریف ہوں، الطاف حسین صاحب نے خود موقع دے دیا، ادھر بھی -1 ہوا، پھر میں نے سنبھال لیا تھا، لیکن میرے ہوتے ہوئے شاید پی ٹی آئی کی مرضی کی ایم کیو ایم نہ ہوتی تو مجھے مائنس کیا گیا۔ ہاں نا، دیکھیں نا، مجھے تو مائنس کیا گیا تھا نا اس زمانے میں، صحیح تو مجھے مائنس کیا گیا۔ پھر اس کے بعد نہیں، مجھے یہ چیز نہیں پتا تھی پی ٹی آئی کی مرضی والی ایم کیو ایم۔ دیکھیں نا، جنرل فیض کا کیا فارمولا تھا کہ فاروق ستار از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ ان کے ہوتے ہوئے عمران خان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا، لیکن عمران خان کا میں دانا دوست ہوتا، ان کی مرضی کی، اور نادان اگر وہ ایم کیو ایم کو لے کے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ بھئی بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ کر دو، 28 بل پاس کر دو، اگر یہی کرنا ہے تو نہ K4 آگے بڑھے گا، نہ بلدیاتی اختیارات ملیں گے، نہ آپ کو وہ فنڈز۔ دیکھیں نا، 1100 ارب کا تو عمران خان نے بھی کہا تھا نا، بالکل، تو وہ 1100 ارب میں سے کتنے 3 نالے علی زیدی نے صاف کرا دیے، لیکن 38 نالے اگر صاف نہیں ہوئے اس کے ساتھ، تو ان 3 نالوں کا بھی کسی نے کمیشن کھا لیا تو کھا لیا۔ 38 نالے صاف کیے بغیر 3 نالوں کی صفائی بیکار ہے۔ تو اگر کسی کو کراچی کی یہ معلومات ہی نہیں ہے کہ بھائی ایک کمپریہنسو اپروچ چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو 3 نالے صاف کر کے آپ نے کیا تیر مار لیا؟ لاسٹ جب آپ میرے پروگرام میں آئے تھے نا، تو آپ کی شکایت تھی اس وقت تک مرجر نہیں ہوا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ موم کی گڑیا ہے، جیسے جہاں چاہو۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، آج تو نہیں ہے نا وہ موم کی گڑیا، آج بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہمارے فیصلوں میں رکاوٹ ہے، لیکن وہ رکاوٹ، میں نے کیا کہا کہ ہم کسی ایک ایونٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم کسی ایک دن کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری کشتی اس مرتبہ کنارے پہ لگ جائے۔ میں نے کہا نا، یہ فرق ہے، امید ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں الیکشنز کی طرف۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کیونکہ واپسی کے راستے ہموار کرنے کے لیے جس قسم کی قانون سازی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، یعنی اب ان کی بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں خود بھی فیصلہ کرنا ہے کہ مطلب حبیب بینک سب کا ہے، لیکن یہ کہ وزارت عظمیٰ میں وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم بن گئے۔ اور دیکھیں، اگر شہباز شریف صاحب جب انہوں نے وزیر اعظم بنی گئے، پہلی بات تو پی ٹی آئی کی حکومت کو ہٹانا ہی نہیں تھا، وہ اپنے وزن تلے، اپنے بوجھ تلے خود ہی اگر الیکشن، یا تو الیکشنز کرا دیتے ان کو ہٹا کے، اسی وقت الیکشنز کرا دیتے، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس غلط تھا، ان کو حکومت کرنے دیتے، اور حکومت کرنے کے بعد اب 5 سال بعد دیکھتے ہیں عمران خان کہاں کھڑے تھے۔ نہیں، لیکن یہ ساری جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ ان کو تو اس وقت جنرل باجوہ نے کہا تھا نا ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر سمجھ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ تو غلط ہوا نا، اب آپ نے کر دیا، غلط ہو گیا، اب آپ نے خود ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا، بھائی آپ خود وزیر اعظم بن جاتے، اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا پنجاب کا؟ یہ اچھا کنوٹیشن ہے نہیں کہ اس کا مطلب آپ اقتدار کو وہ مطلب اپنی فیملی کے علاوہ کسی کے ساتھ، پی ایم ایل این کے کسی کارکن کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے؟ تو آپ نے تو اس کے بعد دیکھا نا، مفتاح اسماعیل صاحب بھی کیسے گئے اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ بنے۔ اس کا مطلب اگر 4 وزیر نہیں تو پھر برابر ہے، پی ٹی آئی، عمران خان اور شہباز شریف میں فرق نہیں ہے،
پی ٹی آئی نے 4 وزرائے خزانہ بدلے اور انہوں نے 2 بدل لیے اتنے چھوٹے سے عرصے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شارٹ ٹرم جو ہے نا آبجیکٹو ہے, لانگ ٹرم تو ہے ہی نہیں. پاکستان تو کہیں نہیں ہے. وہ کیا پولیٹیکل گین ہو جائے گا, کس کو لانے سے کیا ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے اپنی سیاسی ساکھ کو جو ہے وہ داؤ پر لگا کے ریاست کو بچایا ہے. نون لیگ تو یہ مستقل کہہ رہی ہے. معیشت تو آپ کے سامنے, بجٹ منظور ہو چکا ہے عید سے قبل. دیکھیں کوئی نہ کوئی تو نیریٹو دینا تھا نا, لیکن وہ خود دیکھیں کہ یہ نیریٹو لوگوں میں کتنا ایکسیپٹیبل ہے. کم از کم سول سرچنگ تو ہونی چاہیے نا. میں جس طرح کی کھلی بات کر رہا ہوں, اپنی ماضی کی دانستہ نادانستہ غلطیوں کی بات کر رہا ہوں جو MQM سے ہوئی, اور اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. ایک نیشنل اجماع, کنسنسس, اتفاق رائے اکانومی پہ, چارٹر آف اسٹیبلٹی تھرو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ, اس پر ہم سب نیئر انگیجمنٹ آف آل دا پلرز آف اسٹیٹ. میرے خیال میں اس کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا. الیکشن از ناٹ دا اونلی سولوشن, از ناٹ دا سولوشن. نہیں, وہ تو یہ ضروری ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے چارٹر آف اکانومی پہ بھی بات ہوتی ہے. الیکشن ہو, لیکن یہ الیکشن اکیلا ہمارے درد کا مداوا نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ایک ریسیپی ہونی چاہیے ساری سیاسی جماعتوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, الیکشنز کا کیونکہ ذکر ہے, یہ مجھے بتائیں کہ کراچی میں آپ کیا مینڈیٹ دیکھ رہے ہیں الیکشنز میں؟ آپ لوگ ہیں پی ٹی آئی, مجھے نہیں پتا یہاں پر تو ابھی تک وہ ایک گروپ بنا نہیں ہے نا, جیسے وہ استحکام پاکستان پارٹی بنی, چلے محمود مولوی صاحب کو سندھ کا بنا دیا. آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگ اس میں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی ہے, یہاں پر بھی کوئی ایک کلیئر مینڈیٹ لاسٹ ٹائم کی طرح نظر نہیں آیا. دیکھیں نا, قیام پاکستان کے وارث ہم ہیں, استحکام پاکستان کے وارث بھی ہم ہی ہیں اور ہم ہی بنیں گے انشاءاللہ. مطلب اگر پاکستان کو مضبوط و مستحکم کرنا ہے تو لاہور, پشاور, کوئٹہ, یہ 3 کیپٹل ہیں مختلف صوبوں کے, اور کراچی سندھ کا کیپٹل ہے, لیکن پاکستان کا معاشی ہب ہے, ترقی کا انجن ہے. اس کی اہمیت تو ان سارے شہروں سے اوپر ہے. ان سارے شہر, یہ سارے شہر غیر مستحکم ہو جائے تو بھی پاکستان پر اتنا اثر نہیں آئے گا جتنا کراچی کے عدم استحکام سے آئے گا. میرے خیال میں اب کراچی کو کامن اونرشپ ملنی چاہیے نیشنل لیول کی پارٹیوں سے بھی, اور جو کراچی لیول کی سیاست کر رہے ہیں. اور جس نیشنل چارٹر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں کراچی کو سر فہرست ہونا چاہیے, وہ بھی اس پالیسی میں اس کا ایک مقام ہونا چاہیے. صحیح. اور الیکشنز جب ہوں گے تو فاروق بھائی آپ قومی اسمبلی سے لڑیں گے یا پھر یو وڈ وانٹ ٹو اسٹے ان سندھ؟ میں لڑوں گا نہیں لڑوں گا, میری خواہش ہے کہ میری صفوں میں نوجوانوں کی 35 سال سے کم عمر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے. یہ میری خواہش, اللہ کرے ہم اسے پورا کر سکیں اور لوگوں کی اس امنگ اور امید کو پورا کر سکیں انشاءاللہ. جس ایونٹ کا آپ کہہ رہے ہیں اور ابھی آپ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, خدا نہ خواستہ وہ اس طرح نہ ہوا جیسا کہ آپ نے سوچا ہوا ہے, تو دین واٹ از دا فیوچر؟ دیکھیں اس کے بعد بھی جو نیریٹو ہے وہ اگر کلیئر ہے, جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی معافی واضح الفاظ میں مانگے, اور ایک خلا اس کو پر کرنا ہے, اور کسی طرح ساری سیاسی جماعتوں کو کیا کراچی کو مل کے اون کریں اور اپنے یوتھ کو آگے لائیں. ہم ان کے ہاتھ میں کراچی دیتے ہیں, پھر جو جتنی سیٹیں جیتے ہیں وہ سب مل کے کام کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار فار پارٹیسپیٹنگ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے گھروں میں عید کو. اللہ حافظ.